हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है भाइयों का चैनल रिएक्शन बाबा में। आज एक्चुअली मैं सिंगल वीडियो बना रहा हूँ, अकेले वीडियो बना रहा हूँ। आप लोग देखते होंगे मनी मेरे साथ रहता है। मैं अभी दिल्ली के अंदर हूँ। जिन भाइयों को नहीं पता, जो फर्स्ट टाइम चैनल पर वीडियो देख रहे हैं, तो बेसिकली आई एम फ्रॉम इंडिया। और मैं आजकल जो वीडियोस पे रिएक्शन बना रहा हूँ, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब हैं, उनकी वीडियोस पे रिएक्शन बना रहा हूँ गाइस। तो एक्चुअली मेरा जॉब है दिल्ली के अंदर और मैं बेसिकली उत्तर प्रदेश से हूँ। तो आज मैं दिल्ली के अंदर हूँ, अकेला हूँ। और मेरे साथ जो वीडियो बनाता है मनी, वो घर पर ही है। तो इसलिए मैं आज अकेले ही रिएक्शन बनाने वाला हूँ। होपफुली आपको पसंद आएगा। जल्दी हम नेक्स्ट और वीडियोस में मिलके साथ में वीडियोस बनाएंगे। तो आज जो वीडियो बना रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशनल वीडियो है। और इसके वीडियो का टाइटल है नबी का पसीना, तबर्रुकत एंड मोजाजत नूर, है ना। होपफुली आप लोगों को पसंद आएगी गाइस ये वीडियो, और आप लोग अपना प्यार दिखाएंगे इस पर भी। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। और आप चाहते हैं आपको ऐसे रिएक्शंस मिलते रहें तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें। तो आज के रिएक्शन स्टार्ट कर लेता हूं। और गाइस प्लीज आप मुझे कमेंट करके बताया कीजिए कि और किस किस पे मैं वीडियोस बना सकता हूं। ये वीडियो भी बहुत भाइयों ने रिकमेंड करके रखी हुई है, बोला भी है कि भाई इस पे रिएक्शन बनाओ, तो तभी मैं बना रहा हूँ। चनाचा हम जो गुलाब के फूल की खुशबू सूंघते हैं, दरअसल ये खुशबू नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीने की खुशबू है, जो अल्लाह ताला ने क़यामत तक के लिए गुलाब के फूल की शक्ल में बाकी रखी है। क्या ये बात सही है? ये कहानी है जी, और सराहतन मैं समझता हूँ कि नबी इस्लाम की गुस्ताखी है, क्योंकि आपके मुबारक पसीने की खुशबू गुलाब से बहुत बेहतर है। ठीक है, ये तो पहली उसूली बात है। ये कवालियों में, नातों में, झूठे वाक़यात के अंदर इस तरह की न बातें, ये तो आप कह रहे हैं पसीने की। बाद लोगों से मैंने ये भी सुना है कि जी वो ग़ज़वा उहद के मौका पर जो खून मुबारक गिरा था, एक कतरा ज़मीन पे गिर गया था, वहाँ से गुलाब निकल आया। सर, गुलाब को अगर आप साइंटिफिकली एनालाइज करेंगे तो नबी इस्लाम की पैदाइश से पहले दुनिया में गुलाब एग्जिस्ट करता है। ये गुलाब बाद में नहीं आया। जिस तरह केले के बारे में मैंने बताया, वैसे करने के लिए नहीं आया, वो पहले से एग्जिस्ट करता है भाई। इसीलिए मुझे ये जो है मोहम्मद अली मिर्जा साहब मुझे फैक्टेबल बंदे लगते हैं। मतलब कट टू कट बात करते हैं। मतलब बहुत भाई हैं जिनका मानना था कि नबी के पसीने से गुलाब बना था, लेकिन इन्होंने बोला कि गुलाब उससे भी पहले एग्जिस्ट करता है। तो ये तो नेचुरल चीज़ है, ये तो बनाई गई है पहले से ही। और पता नहीं, बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके की बात करते हैं और क्लियर पता चलेगा क्या सच था। आप कंटिन्यू रहिए वीडियो के अंदर। कुरान पाक में केले का जिक्र मौजूद है, तो ये गुलाब का इससे ताल्लुक नहीं है। बाकी ये बात दुरुस्त है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक पसीना खुशबूदार था। हाँ, ये अच्छी बात। वो गुलाब की खुशबू का मोहताज नहीं है, उससे बेहतर था। बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है। अनस इब्न मालिक कहते हैं, मैंने आज तक कोई हाथ ऐसा नहीं छुआ जैसा कि नबी इस्लाम का मुबारक हाथ था। वो कहते हैं कोई दुनिया की रेशम और दिबाज उससे ज़्यादा नरम नहीं थी जो नबी इस्लाम का मुबारक हाथ था। रेशम के साथ मिसाल दी है। ये नहीं है कि नबी इस्लाम जो है वो आपने बड़ी अमीरों वाली ज़िंदगी गुजारी थी, आपने तो मजदूरी की है, उसके बावजूद अल्लाह ने एक प्रोटोकॉल दिया कि हाथ उनका बहुत नरम था। ठीक है, उसी बुखारी मुस्लिम की हदीस में आता है कि मैंने आज तक कोई मुश्क और अंबर की खुशबू ऐसी नहीं सूंघी जो नबी इस्लाम के पसीना मुबारक से और आपके मुबारक हाथों से आती थी। मुस्लिम शरीफ में हदीस है, एक साहबी कहते हैं मैं छोटी उम्र का था तो हुजूर ने एक दफ़ा अपना हाथ मुबारक मेरे सर पे फेरा, तो कहते हैं मुझे लगता है कि आप इस्लाम ने हाथ मुबारक किसी अतरदान से निकाल के मेरे सर पे फेरा, इतना खुशबूदार था। तो आप इस्लाम के पसीने से खुशबू आती थी। बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है कि उम्मे सुलैम कहती हैं कि नबी इस्लाम एक दफ़ा सोए हुए थे तो आपको सोती हुई हालत में बहुत पसीना आता था, तो एक खुले बर्तन के वो लेके आई, एक खुला बर्तन, और नबी इस्लाम के मुबारक पसीने को उन्होंने जमा किया। हुजूर की आंख खुल गई। आप फरमाया ये क्या? उनका जी इस तरह आपका पसीना इंतहाई खुशबूदार है, हम इसको खुशबू के तौर पे अपनी खुशबू में मिला के इस्तेमाल करते हैं, अपनी खुशबू में भी खुशबू करने के लिए। सच बात है क्या गाइस ये? ठीक है। और मुस्लिम शरीफ की एक हदीस में है कि एक औरत आई कि मेरी बच्ची की शादी है तो मैं आपका पसीना लेने के लिए आई हूँ, ठीक है, खुशबू के तौर पे। अच्छा, वो बुखारी मुस्लिम की उस हदीस में उम्मे सुलैम
نے جب یہ جواب دیا تو حضور نے فرمایا تم نے اچھا کام کیا، یعنی آپ نے اس کی تعریف کی، پسینہ مبارک آپ کی تو ہر چیز ہی جناب کمال ہے، تو کس کس بات کا ذکر کیا جائے، میں گھنٹوں اس پہ فی الودی کئی احادیث بیان کر سکتا ہوں آپ کے تبرکات کے اوپر۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فجر کے بعد سخت سردیوں میں بھی جب نکلتے تو مدینے کے لوگوں نے اپنے غلام باہر کھڑے کیے ہوتے برتن اٹھا کے، آپ علیہ السلام ایک ایک برتن میں اپنا ہاتھ ڈالتے جاتے تھے برکت کے لیے۔ بخاری مسلم میں کتنی حدیثیں ہیں کہ نبی علیہ السلام وضو کر کے جب فارغ ہوتے تھے تو صحابہ کرام آپ کے وضو کا پانی اپنے چہرے پہ ملتے تھے، وہ ایک تشت میں آپ کو وضو کروایا جاتا تھا نا ایک برتن کے اندر، تو اس سے، اور جس کو نہیں ملتا تھا وہ دوسرے سے لے کے مال لیتا تھا برکت کے لیے، ظاہر ہے وہ تو برکت ہی ہے۔ یہ تو چھوڑ دیں تھوک مبارک کی کیا برکت ہے، بخاری مسلم دونوں میں حضرت علی کو عشوب چشم تھا غزوہ خیبر کے موقع پر، حضور نے جب بلایا ہے تو ان کی تو آنکھیں بھی نہیں کھل رہی تھی، تو آپ نے مبارک لعاب لگایا تو شفا ہوگی۔ عشوب چشم ایک وائرل ڈیزیز ہے سر، میں اس کو بھگت رہا ہوں، 2016 میں ہوئی تھی، آج 2020 ہو گئے، میری آنکھیں دوبارہ ریکور نہیں اس طرح ہو سکی، تو ایک لمحے میں جناب عشوب چشم ختم ہو جائے، کیا ہی بات ہے۔ پھر آپ نے مبارک ہاتھوں سے زیرہ باندھ کے تو خیبر کے لیے روانہ کیا، تو آپ کی مبارک تھوک کی برکت۔ اس طرح بخاری مسلم میں کئی احادیث ہیں کہ آپ نے اپنا لعاب دہن کسی کنویں میں ڈالا ہے، پانی اوپر آ گیا، کھانے میں ڈالا ہے، کھانا 10 بندوں کا تھا 300 بندوں نے کھا لیا ہے اور اتنے کا اتنا ہے، کام بھی نہیں ہو رہا، تھوک مبارک کی برکت، ہاتھ مبارک کی برکت۔ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر سارے لوگوں سے پانی تھوڑا تھوڑا جمع کر کے ایک کٹورا جمع ہوا، نبی علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس میں رکھا، اس میں سے پانی کے چشمے نکلے، 1500 صحابہ نے، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں، وضو کیا، پانی پیا، جانوروں کو پلا لیا اور اپنے مشکیزیں بھی بھر لیے۔ تو تابعی کہتے ہیں کہ وہ پانی کتنا تھا، انہوں نے کہا وہ دیکھنے کو تو ایک کٹورا تھا لیکن حضور کی انگلیوں سے جو چشمے نکل رہے تھے نا وہ پانی اتنا زیادہ تھا کہ 1 لاکھ بھی ہم ہوتے نا وہ پانی 1 لاکھ کو بھی کفایت کرتا تھا۔ تو آپ کے مبارک ہاتھوں کی برکت تھی۔ صحیح بخاری میں آتا ہے ایک صحابی کی پنڈلی ٹوٹ گئی، نبی علیہ السلام فرمایا ٹانگ سیدھی کر، اپنا ہاتھ پھیرا، وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم اس طرح ہوگی کبھی ٹوٹی نہیں تھی۔ حالانکہ سر پنڈلی ٹوٹ جائے نا اس کا کیورنگ پیریڈ 6 سے 8 ہفتے ہے اور سالوں اس کی احتیاط چلتی ہے، آپ دوبارہ نہیں وہ باندھ سکتے، اور صحابی کہتے ہیں مجھے یاد بھی نہیں ٹوٹی تھی، معجزہ۔ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ ایک شخص نے جمعے کے خطبے کے دوران کہا یا رسول اللہ مویشی علاقوں کے دعا کریں بارش کے لیے، دعا کی، اسی ٹائم بارش شروع ہوئی، اگلے جمعے تک جاری رہی، اگلے جمعے وہی بندہ کھڑا ہو گیا کہ ہمارے گھر جو ہیں وہ اب پانی ان میں ٹپکنے لگے، آپ بس یہ دعا کریں کہ زمینوں پہ سائڈ پہ ہو، گھروں پہ نہ ہو۔ تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، آپ نے یوں انگلی سے بادلوں کو اشارے کیے۔ سر اب جن صحابہ نے یہ منظر دیکھا ہوا تھا، صحیح بخاری میں آتا ہے ابن مسعود کہتے ہیں ہم حضور کے ساتھ کھانا کھاتے تھے، ہم اس کھانے کے نوالوں میں سے تسبیح کی آواز سنتے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ تو برکات آپ کی تھی۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں مسلم شریف میں حدیث ہے کہ ایک سفر کے دوران حضور نے مجھے کہا ان 2 درختوں کو کہو کہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں مل جاؤ، میں نے رفع حاجت کرنی ہے۔ وہ جڑوں سمیت اکھڑ کے اکٹھے ہوئے، کہتے ہیں میں نے حضور کو پانی دیا، آپ سنجا کر کے فارغ ہوئے، آپ نے یوں انگلی سے اشارہ کیا، واپس اپنی جگہ پہ چلے گئے۔ یہ چیز صحابہ کرام کے ایمان کو بڑے اوپر کے لیول پہ لے جاتی تھی، اور یہ تو نبی الاسلام کے ڈائریکٹ تبرکات ہیں۔ آپ کے بال مبارک جو آپ سے ٹوٹ کے الگ ہو چکے ہیں، ان کی برکات بھی آپ سنیں۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ ام سلمہ نے حضور کے چند بال نکالے ایک ڈبیا میں سے، صحابہ ملاقات کے لیے گئے ام المومنین سے، ان کا یہ حضور کے بال ہیں، اور جب بھی کوئی بیمار ہوتا ہے تو محلے میں سے مجھے پانی کا برتن بھیج دیتا ہے، ہم اس میں گھول کے دیتے ہیں، شفا ہو جاتی ہے حضور کی وفات کے بعد۔ خطرناک ہے۔ اور بال مبارک تو پھر بھی جسم کا حصہ ہے، کرتا مبارک تو جسم کا حصہ بھی نہیں ہے، یہ تو الگ سے ایک چیز ہے نا۔ صحیح مسلم میں ہے کہ کسروانی تیالسی جبہ اسما بنت ابی بکر نے، حضرت عائشہ کی بڑی بہن نے نکالا اور کہا یہ رسول اللہ کا کرتا ہے، جس کے اوپر یہاں پہ گوٹ بھی لگی ہوئی تھی، کالے کلر کا تھا، بائی چانس آج میں نے بھی کالا کپڑے پہنے، یہ سنت ہے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ حضرت عائشہ کی وفات کے وقت میں نے اپنی بہن سے یہ کرتا لے لیا اور حضور اسے پہنتے تھے، اور ہم اس کا دھون مریضوں کو شفا کے لیے دیتے ہیں۔
یہ ساری آپ کی برکات ہے. آپ علیہ السلام ایز اے اسپیشیز انسان ضرور تھے, مرتبے میں اور کوالٹیز میں کوئی انسان ان کے برابر نہیں تھا. بخاری مسلم میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھ لیتے تھے. آپ نے فرمایا, بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ اپنی صفیں سیدھی رکھا کرو اور نماز خشوع و خضوع سے پڑھا کرو, اللہ کی قسم میں اپنے پیٹھ کے پیچھے سے بھی تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہوں. یعنی حضور علیہ السلام کو پیچھے بھی نظر آتا تھا آنکھ کے بغیر. یہ معجزہ ہے, یہ اللہ نے آپ کی اسپیشل پروٹیکشن کی ہوئی تھی. آپ پہ کوئی پیچھے سے بھی حملہ نہیں کر سکتا تھا. آپ ہر طرف 360 ڈگری کا آپ کو ویژن ہر وقت نظر آتا تھا. یہ آپ کا معجزہ تھا. صحیح بات ہے, صحیح بات ہے. بخاری مسلم میں الفاظ ہیں, وہ کسوف کی نماز آپ نے پڑھائی, سورج گرہن کی, آج بھی میرا لگا ہوا تھا یا یہ 1-2 دن چلنا ہے. تو کسوف کی نماز پڑھائی تو آپ نے نماز کے دوران کچھ قدم آگے کیے, پھر یوں ہاتھ بڑھایا, پھر واپس کھینچ لیا. صحابہ نے کہا یا رسول آج آپ کو ایک عمل ایسا کرتے دیکھیں جو پہلے نہیں کرتے دیکھا. آپ فرمایا کہ میں نے جب نگاہ اٹھائی تو میں نے جنت دیکھ لی, جنت 7 آسمانوں کے اوپر, اور اس میں نے انگوروں کا ایک گوشہ دیکھا. میں نے ارادہ کیا تمہارے لیے توڑ لوں, پھر تم کھاتے ہی رہتے, کیونکہ جنت کو فنا نہیں ہے. وہ اگر گوشہ نیچے آ جاتا نا اسی بھی کھا رہے ہوندے. جی, جنت کو موت نہیں ہے. جنت میں آپ جب کھائیں گے, کھا کے فارغ ہوں گے, پھر وہاں ایک گوشہ اور لگ جائے گا. جنت کو چھوڑ دیں. بخاری مسلم میں آتا ہے حضرت ابو ہریرہ کو حضور نے وہ ایک تھیلی میں کھجوریں دی تھیں, پوری زندگی کھاتے رہتے تھے. وہ ایک دفعہ ان سے پھر الٹ گئی تو اس کے بعد وہ ہوا, جب تک وہ کھاتے رہے. ٹھیک ہے نا. تو آپ علیہ السلام اب آپ دیکھیں کہ نگاہ کہاں پہنچی ہے, جنت میں, ہاتھ بھی پہنچ رہے ہیں. تو یہ جو لوگ بعض اوقات گستاخی کرتے ہوئے کہتے ہیں نبی کے بھی 2 ہاتھ ہمارے بھی 2 ہاتھ, اس طریقے سے کبھی بھی کسی صحابی نے توحید نہیں بیان کی ہے. یہ نان سینس اپروچ ہے. آپ ایک بات طریقے سے بیان کریں جو حدیث میں آئی ہے کہ میں بھی ایک انسان ہوں, اللہ کا قاصد قریب ہے, میرے پاس آئے موت کا فرشتہ اور میں بھی چلا جاؤں, جو غدیر خم کے شروع میں آتی ہے. اس طریقے سیدہ صاحب کی حدیثیں جو بخاری مسلم میں آتی ہیں, میں بھی ایک انسان ہوں, جس طرح تم بھولتے ہو میں بھی بھول جاتا ہوں. اب یہ الفاظ استعمال کریں. باقی آپ علیہ السلام کی جو کوالٹیز اللہ نے آپ کو دی ہیں وہ اتنی ایکسٹرا آرڈنری ہیں. آپ کی ایک ایک چیز کو اگر کنسیڈر کیا جائے نا تو اس پہ گھنٹوں بولا جا سکتا ہے. جسے شوق ہونا, یہ مشکات المصابی کی 3ری جلد میں نبی علیہ السلام کے معجزات کا چیپٹر پڑھ کے دیکھ لیں تو پتہ چل جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کوالٹیز دی ہیں جو فزیکلی لوگوں نے آبزرو کی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, صحابہ کہتے ہیں جب آپ چلتے تھے آپ کے ساتھ کوئی پیدل چل نہیں سکتا تھا. ہاں, تھک جاتے تھے, آپ تھوڑا تیز چلتے تھے اور جھکے ہوئے جیسے کوئی ڈھلوان سے نیچے اتر رہا ہے تو لوگ نہیں چل سکتے تھے آپ کے ساتھ, تھک جاتے تھے. داڑھی دیکھ لیں, وفات تک سفید نہیں ہوئی. بخاری مسلم دونوں میں الفاظ ہیں. انس بن مالک کہتے ہیں میں اگر گننا چاہتا, یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جو 10 سال حضور کو وضو کروا رہا ہے, سر 10 سال میں کتنی نمازیں آئی ہوں گی. کیا خوش نصیبی ہے جی انس بن مالک کی, اس نے حضور کو کتنی دفعہ وضو کروایا ہے تو کرتے ہوئے دیکھا ہے. تو کہتے ہیں وفات کے وقت اگر میں داڑھی اور سر کے ملا کے بھی گنتا نا تو 20 سے زیادہ بال سفید نہیں تھے. 20 سے زیادہ تو میرے سفید ہیں. کالی داڑھی خوبصورتی کی علامت ہے, اسی لیے آپ علیہ السلام کی وفات تک داڑھی کالی رہی. اور داڑھی آپ کالی کر بھی سکتے ہیں, اس پہ میرا ایک کلپ آ چکا ہے. داڑھی کو بلیک کرنا, اس میں نے دلائل ماشاءاللہ وہ 4 لاکھ سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں. 25 منٹ میں نے پورا مقدمہ بیان کیا ہے. اپن بھی دیکھیں کوئی ویڈیو, وہ ممانعت کن احادیث کے میں کس کے بارے میں, نبی علیہ السلام کو ضرورت نہیں پڑی, اللہ نے ان کو خوبصورتی کی علامت بنایا تھا. آپ کی داڑھی وفات تک کالی رہی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک اعزاز دیا ہے. اس کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کو اگر آپ کنسیڈر کریں, وفات تک آپ کی آنکھوں کی بینائی کا معاملہ دیکھ لیں, آپ علیہ السلام کے چہرے پہ گوشت مبارک دیکھ لیں, ہتھیلیوں کا بھرا ہونا دیکھ لیں, کوئی بھی چیز. ظاہر ہے 63 ایئرس کیا ایج ہوتی ہے, 63 بھی ہمارے لیونر ایئرس کے اعتبار سے ویسے 61 بنتی ہے جو ہم اس وقت سولر کیلنڈر لے کے چل رہے ہیں. تو یہ گلاب کے بارے میں یہ بات کرنا کہ نبی علیہ السلام کے پسینے سے بنا ہے, تو میں نے اس کا نیا اینگل کھول دیا کہ یہ تو گستاخی ہے. آپ گلاب کی خوشبو کو حضور کے پسینے والی مانتے ہیں, اسی سے ان کو بات سمجھ آئے گی. گلاب کی خوشبو کیا ہے, مشک اور عنبر کے بارے میں
مشک اور عنبر کبھی آپ مہنگی ترین خوشبوئیں یہ کبھی آپ استعمال کر کے دیکھیں جناب, یقین کریں اگر آپ کپڑے دھوئیں نا کپڑے کے اوپر مشک لگا دینا 2-3 مہینے تک خوشبو نہیں جائے گی. میں ایک مصلی پہ جہاں پہ نماز پڑھتا ہوں وہاں پہ ہلکا سا ایک قطرہ اس کا میں نے لگایا ہے, 3 مہینے تک میں نے نہیں خوشبو اس کی جاتے. میں جتنی بار جاؤں میں یار یہ کون روزانہ لگا جاتا ہے, آپ ہوتے تو کہتے علی بھائی کرامت ہے تہاڈی, کرامت شرامت نہیں ہے, وہ مشک شائی ایسی ہے. اور انس بن مالک کے الفاظ ہیں بخاری مسلم میں کہ نبی علیہ السلام کے پسینے سے اور آپ کے جسم مبارک سے وہ خوشبو آتی تھی جو مشک اور عنبر سے بھی نہیں آتی, اور آپ کا ہاتھ مبارک ریشم اور دباٹ سے زیادہ نرم تھا. یہ بخاری مسلم میں کتنے آپ علیہ السلام کے جو شمائل, اسے کہتے ہیں شمائل, امام ترمذی نے ایک کتاب لکھی ہے شمائل ترمذی, جس میں آپ علیہ السلام کے گیٹ اپ کے حوالے سے ایک ایک چیز کنسیڈر کی گئی ہے. آپ کے کپڑے کیسے آپ استعمال کرتے تھے, پگڑی کس قدر کی ہوتی تھی, کرتا آپ استعمال کرتے تھے, آپ کی داڑھی مبارک کیسی تھی, چلنے کا سٹائل آپ کا کیسا تھا, جوتی مبارک آپ کی کیسی تھی, یہ ساری کچھ ایکسپلین کیا اس کا. تو آپ علیہ السلام کا پسینہ مبارک ہو, آپ علیہ السلام کا کے بال مبارک ہوں, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھوک مبارک ہو. اس کے اوپر آلریڈی میرے کئی ایک ویڈیوز ریکارڈڈ موجود ہیں. ایون پیشاب بھی آپ علیہ السلام کا وہ بھی ایک یونیک تھا. اس میں آتا ہے کہ وہ پی لیا تو آپ نے کہا کہ یہاں پیالہ تھا, تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے تو وہ غلطی سے پی لیا ہے, مجھے تو نہیں پتا تھا. اس کا مطلب ہے پیشاب میں بدبو نہیں تھی. پیشاب جناب آپ زمین میں کریں تو کتنی دیر تک اس سے بدبو نہیں جاتی. اللہ کے لیے مسئلہ نہیں ہے, آپ کے ساتھ بھی سب کچھ ہوگا. بخاری مسلم میں آتا ہے کہ جنت میں خوشبودار ڈکار آئے گی کھانا ہضم, تو آپ کیا کہیں گے یار یہ مجھے اتنی بڑی عظمت مل جائے گی. تو یہی عظمت اگر دنیا میں اللہ کسی کو دینا چاہے تو نہیں دے سکتا. نبی علیہ السلام کو اللہ نے کئی ایک پروٹوکول دیے تھے. اس حدیث سے جس طرح ہمارے بریلوی علماء بیٹھ کے لوگوں کو ترغیب دلا رہے ہوتے ہیں پیشاب پینے کی اور پلا نہ رہے ہوتے ہیں, ہاں ان کا یہ مجھے بتائیں, چلے پیشاب والی تو میں کوئی ویڈیو نہیں آپ کو دکھا سکتا, لیکن پسینے والی ویڈیو تو آپ نے دھرنوں میں نہیں دیکھی 2014 کے قادری صاحب کے دھرنوں میں, وہ انہوں نے اپنا پسینہ پونچھ کے آپ کو ٹیشو پیپر نہیں دیے, تھوک والے بھی ہے. پھر مدنی چینل کے اوپر آپ نے نہیں دیکھا کہ وہ منہ سے بوٹیاں چبا کے بوٹیاں دے رہے ہیں, منہ سے نکال کے ہڈیاں, اور یہ وہ لوگ لے رہے ہیں جو کہ ماں باپ کا جھوٹا کھاتے ہوئے بھی شرم محسوس کرتے ہیں. ان کا لیول یہ ہے. ٹھیک ہے, محبت کرنی ہے ماں باپ بیوی کے ساتھ کریں. بخاری مسلم حدیث ہے, حضرت عائشہ کہتی ہے میں حیض کی حالت میں بھی پانی پیتی تھی نا, تو جس جگہ میں پیالے کو منہ لگاتی تھی نا تو آدھا پیالہ حضور کو دیتے تھے, حضور اسی جگہ منہ لگا کے پیتے تھے. اور میں اگر بوٹی حیض کی حالت میں بھی, عام حالت تو چھوڑ دیں, بوٹی کھاتی تھی تو آدھی حضور کو دیے, تو جہاں سے میں نے چبائی ہوتی تھی وہیں سے چباتے. محبت کا اظہار, جن کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا ہے ان کے ساتھ کتے بنے ہوئے ہوتے ہیں, بیوی بچوں اور ماں باپ کے ساتھ, اور جن کے ساتھ وہی والا سلوک کرنا چاہیے وہ اس لیے کہ وہ ان کو اپنے کتے سمجھ رہے ہوتے ہیں نا, یہ اپنے ناموں کے ساتھ لکھتے ہیں میں سگے فلاؤں, میں سگے فلاؤں, میں سگے فلاؤں. ان کے یہ جناب یہ کر رہے ہوتے ہیں. میرا خیال شاید ان کی ہڈیاں کھاتے ہیں, اسی لیے کہتے ہیں ہم ان کے وہ ہیں, ان کی بچی ہوئی ہڈیاں کھا رہے ہوتے ہیں نا. تو یہ سارے پروٹوکول انہوں نے ان کو دیے ہوئے ہیں. مجھے کوئی ضعیف روایت دکھائے کہ حضرت ابوبکر نے اپنا پسینہ یا پیشاب کبھی کسی کو یا خون دیا ہو کہ یہ لو تبرک رکھ لو. نبی علیہ السلام کا پروٹوکول تھا پسینہ مبارک کا. پیشاب والی بھی ایک حدیث ملتی ہے, آپ نے کبھی صحابہ کو ترغیب نہیں دلائی. خون کی بھی ملتی ہے سنن کبریٰ البیہقی کے اندر. گو اس کی صحت میں اختلاف ہے, لیکن بڑے بڑے محدثین اسے صحیح بھی سمجھتے ہیں. ہمیں کوئی آر نہیں ہے اس کو بیان کرنے میں کہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ وہ کپنگ کروائی, پچھنے لگوائے. وہ 56 نمبر پوائنٹ ہے نا, یہ 2 شانوں کے درمیان. ایک دفعہ میں نے بھی سنت پوری کی ہے کروا کے, وہ تو وہ خون پیالے میں نکلا, تو عبداللہ ابن زبیر کو آپ نے فرمایا کہ اس کو نہ کسی محفوظ جگہ جا کے دفن کر دو. وہ گئے, بڑا انہوں نے کہا میں کہاں, پھر ان کے دماغ میں کسی بات آئی میں پی کیوں نہ لوں. نبی علیہ السلام کا خون مبارک وہ پی گئے. تو حضور نے بعد میں پوچھا کہ ان کا یا رسول اللہ میں نے تو وہ پی لیا ہے, تو آپ نے فرمایا کہ تجھ پہ پھر اب جہنم کی آگ حرام ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک واقعہ ہے. اس کے بعد یہ نہیں ہوا کہ حضور پچھنے لگواتے تھے اور صحابہ وہاں کھڑے ہوتے تھے خون لینے کے لیے, نہیں. یہ کسی ایک کو فضیلت کسی طریقے سے ملنی تھی, مل گئی.
ہاں جو واقعات ہیں نا جو تواتر سے ڈزنز آف ٹائم رپورٹ ہوئے ہیں وہ ہے پسینہ مبارک کی حدیثیں، اور وہ ہیں لعاب دہن مبارک کی حدیثیں، یا ہاتھ مبارک آپ نے کہیں رکھ دیا اس کی حدیث۔ یہ پیشاب اور خون والی میں اس لیے بیان کر رہا ہوں، یہ میری ایمانداری تھی کہ میں ان روایتوں کو بیان کرتا، کیونکہ بریلوی کہیں گے یہ بیان نہیں کرتے، اور اس میں سے جو بریلویوں نے رزلٹ نکالا ہوا ہے نا، اور وہ انہوں نے تو پتہ نہیں اور بھی کیا کچھ بیچ میں بنایا ہوا ہے، خود سے بھی جعلی روایتیں بیان کر کے، یہ 2 ہی روایتیں ہیں جو میں نے بیان کر دی ہیں، اور یہ 2 ایک واقعات ہیں، اس سے پوری نیریٹو یا ڈاکٹرن نہیں کھڑی ہوتی، اس سے صرف نبی علیہ السلام کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، آپ کے خون مبارک کی اور پیشاب مبارک کی، لیکن اس سے یہ نہیں کہ آپ نے کبھی ترغیب دلائی ہو۔ دیکھیں نہ اس لونڈی کو آپ نے پیشاب پینے کا کہا اور نہ ابن زبیر کو خون پینے کا کہا، برکت کے لیے ہاتھ مبارک خود ڈال دیتے تھے برکت کے لیے، اور بخاری مسلم میں درجنوں حدیثیں ہیں کہ وضو کا پانی ایون بلغم بھی گرتا تھا تو صحابہ وہ لیتے تھے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جو عروہ ابن مسعود نے وہ دیکھا تھا، کنکھیوں سے یوں دیکھتا تھا، اس نے آگے کافروں کو کہا، بخاری کے الفاظ ہے، میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں، ہائے ہائے، میں کیسر و کسریٰ کے پاس گیا، میں نے کبھی کسی کے ماننے والوں کو اتنی تعظیم کرتے ہوئے نہیں دیکھا اپنے سردار کی جو رسول اللہ کے اصحاب کرتے ہیں۔ خدا کی قسم، یہ بخاری کے الفاظ ہیں، جب وہ بولتے ہیں وہ اتنی خاموشی سے بیٹھے ہوتے ہیں گویا ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب وہ کوئی حکم دیتے ہیں تو اس کو پورا کرنے کے لیے ایسے جھپٹتے ہیں جیسا کہ لڑ پڑیں گے آپس میں، اور جب وہ وضو کرتے ہیں تو ان کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے، اور اس کو ایسے حاصل کرتے ہیں کہ گویا اس کے لیے آپس میں لڑ پڑیں گے، اور اگر کسی کو نہیں ملتا وہ دوسرے کے ہاتھ سے مل کے اپنے جسم پہ ملتا ہے۔ تو تم ایسے شخص کے ساتھ بہتر ہے معاہدہ ہی کر دو، کیونکہ وہ سہیل ابن عمر نے کہا تھا نا، نعوذ باللہ یہ تمہارے ساتھی تمہیں دھوکہ دے جائیں گے اے محمد، تو وہ پھر انہوں نے پریکٹیکل اسی پہ حضرت ابوبکر صدیق کو غصہ آیا تھا نا، تو انہوں نے کہا تھا کہ لات اور منات کی شرمگاہیں چاٹو جا کے، یعنی جو تم کام کرتے ہو، یہ نہیں ہے کہ انہوں نے گالی دی تھی، جو کرتے تھے وہی ان کو بتایا تھا کہ تم رسول اللہ کے بارے میں ہمیں یہ ٹونٹ کروا رہے ہو، ہم تو حضور کے لیے اپنی جانیں دینے کے لیے تیار ہیں، اور دیکھیں اب دی ہیں، کسی جنگ کے موقع پر بھی حضور کو فرنٹ پہ نہیں آنے دیا صحابہ نے، اللہ ماشاءاللہ حنین کے موقع پر آپ کو فرنٹ سے لیڈ کرنا پڑا تھا، وہ ایک اسپیسیفک کیس ہو گیا تھا، تو باقی تو آپ کا خیمہ پیچھے لگا ہوتا تھا، صحابہ ہی آگے لڑتے تھے، آپ کی دعائیں ساتھ ہوتی تھی۔ احد کے موقع پر بھی کافر اس لیے پہنچ گئے کہ بھگدڑ مچ گئی تھی، تب حضور کے خیمے تک وہ پہنچے، اور اس میں بھی کتنے انصاری شہید ہوئے ہیں، حضرت طلحہ کا ہاتھ شل ہو گیا، ٹھیک ہے، پھر حضور تک وہ پہنچے ہیں، پھر بھی صحابہ کرام جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی جان بچانے کا ذریعہ اللہ نے ان کو بنایا۔ تو آپ علیہ السلام کا ترغیب دلانا الگ سے ہے، یہ بریلوی جو اس معاملے کے اوپر ایک پوری ڈاکٹرن کھڑی کرتے ہیں نا، وہ غلط کرتے ہیں، وہ پھر ایک ایسا معاملہ ہو جاتا ہے کہ جس سے آپ یعنی ایک پھر ایتھیسٹ اور غیر مسلم ان باتوں کے اوپر اعتراض کرتے ہیں۔ تھوک مبارک تک تو آپ ڈیفینڈ کر لیں گے، لیکن خون اور پیشاب کے بارے میں آپ کہاں تک ڈیفینڈ کریں گے؟ ہم نے وہ ڈیفینڈ کیا کہ وہ ایک واقعہ تھا، ہم نہیں کہتے نبی علیہ السلام کی زندگی پوری کی پوری اس سے بھری ہوئی ہے، لیکن چونکہ ہم ان کو ایک ایکسٹراڈنری پرسنالٹی سمجھتے ہیں، ان کے لیے عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ آپ علیہ السلام کو اللہ نے پروٹوکول اس حوالے سے دیا ہوا تھا، آپ کی بہت غیر معمولی شخصیت تھی۔ بخاری مسلم میں الفاظ ہیں، حضرت عائشہ کہتی ہیں فجر کی اذانیں وہی حضور کی عادت تھی، تہجد پڑھ کے تھوڑی دیر سوتے تھے، پھر فجر کے لیے اٹھتے تھے، تو کہتے ہیں میں نے حضور کے خراٹے سنے، یہ خراٹے کو آپ برا سمجھتے ہیں، یہ سنت ہے، لیکن بہت اونچے نہیں، وہ بندے کو علاج کروانا چاہیے نارمل، یعنی ناک کی آواز۔ تو کہتے ہیں حضور نے وضو کیے بغیر مسجد میں چلے گئے، نماز پڑھائی، بعد میں نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے وضو ہی نہیں کیا؟ تو آپ فرمایا ہم انبیاء کی آنکھیں سوتی ہیں، دل نہیں سوتا، تو انبیاء نیند کی حالت میں بھی نہ غافل نہیں ہوتے، چونکہ غافل نہیں ہوئے ہوتے انبیاء اکرام نیند کی حالت میں، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اسپیشل پروٹوکول دیا ہوا ہے نیند کے اعتبار سے کہ نیند کی حالت میں ان کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ اچھا ہمارا وضو نیند کی حالت میں کیوں ٹوٹ جاتا ہے؟ ہمیں اپنی ہوش نہیں رہتی، اس لیے مسلم شریف میں آتا نا صحابہ کرام جھونکے لے رہے ہوتے تھے اور پھر نماز پڑھ لیتے تھے، جھونکے میں آپ غافل نہیں ہوئے ہوتے، لیکن اگر بندہ ایک لیٹ گیا یا سو گیا تو وہ تو غافل ہو جاتا ہے نا،
یہ پروٹوکول کسی صحابی کو بھی نہیں ہے کہ وہ خراٹے لے رہا اور اس کو وضو نہ کرنا پڑے. جھونکے تو آپ بھی اگر ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں جھونکے لے رہے ہیں, جس کو ہم پنجابی میں جاگو بیٹی کہتے ہیں, آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا, مسلم شریف میں حدیث موجود ہے. لیکن یہ تو پروٹوکول نبی کا ہے کہ وہ سوتے بھی ہیں تو غافل نہیں ہوتے. تو قل انما انا بشر مثلکم سے مراد ہے کہ آپ کی سپیشیز انسانی ہے, مرتبے کی بات نہیں ہے. انسانیت کو ناز ہے ان کے اوپر, ایسا ناز ہے کہ کوئی فرشتہ بھی آپ کے مرتبے کا نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ مرتبے کی بات الگ ہے. سپیشیز میں اس لیے کہ وہ سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے تو ہم فرشتوں میں پیغمبر بھیجتے. یہاں پہ ہمارے یہ لوگ پتہ کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ معاذ اللہ اگر نبی علیہ السلام کو ہم نے انسان مان لیا تو گستاخی ہو جائے گی. نبی علیہ السلام کو انسان ماننے میں ہی آپ کا ادب ہے, کیونکہ انسانیت کو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ہے. باقی آپ کے لیے جو نور کا ہم لفظ استعمال کرتے ہیں, آپ نور ہدایت ہیں. اسلام کی پہلی تفسیر ابن جریر طبری کی جو ہے اس میں لقد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, اس میں واضح امام طبری نے لکھا ہے یہاں نور سے مراد نبی علیہ السلام ہے اور کتاب سے مراد قرآن ہے. جو اکثر وہ دیوبندی اور اہل حدیث کہہ رہے ہوتے ہیں بریلویوں نے تعریف کی ہے, یہ تو امام ابن جریر طبری متوفا 310 ہجری نے یہ تفسیر میں لکھا ہے. اس کو چھوڑ دیں, اس سے بڑی تو قرآن کی آیت ہے, انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. حضور علیہ السلام وہ سورج ہیں جو چمکا دیتا ہے. آپ نور نہیں ہیں, نور بخشنے والے ہیں, لیکن نور ہدایت ہے. وہ بخاری مسلم بھی نور ہدایت ہے, صحابہ بھی نور ہدایت ہے. اور وہ حدیث تو ٹھیک ہے نا, دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں, مسند امام احمد میں ہے, مشکات میں موجود ہے, ترمذی میں بھی ہے. دو یہ حدیثیں ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا آپ پہ نبوت کب واجب ہوئی, آپ فرمایا کہ میں اللہ کے ہاں اس وقت بھی خاتم النبیین لکھا تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے, میں اس وقت بھی نبی تھا اللہ کے علم میں. اور دوسری حدیث میں آتا ہے دلائل النبوہ کی, مسند احمد کی اور مشکات میں بھی حضور کے فضائل کے چیپٹر میں, کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں دعائے ابراہیم ہوں, میں عیسیٰ کی بشارت ہوں, میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو میری پیدائش کے وقت انہوں نے دیکھا کہ ان کے لیے ایک نور ظاہر ہوا جس سے شام کے محلات بھی ان کے سامنے روشن ہو گئے. یعنی آپ کو بشارت دی گئی کہ آپ سے جو بیٹا پیدا ہوگا رومن امپائر بھی اس کے حلقہ اثر میں آ جائے گی. تو آپ علیہ السلام نے اس کے لیے نور کے الفاظ ہیں, میری والدہ کے لیے نور ظاہر ہوا, آپ نے خود اپنے آپ کو نور کہا. تو آپ علیہ السلام نور ہدایت ہیں. باقی اگر کہتا ہے ایز اے اسپیشیز نور ہے تو یہ توہین کے درجے میں اس حوالے سے چلا جائے گا کہ ہم تو اسپیشیز کے طور پہ مٹی کو نور سے افضل سمجھتے ہیں, کیونکہ انبیاء کرام علیہ السلام میں نبی علیہ السلام کی مبارک ذات وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ مٹی سے پیدا کیا ہے. تو یہ نور بشر کا مسئلہ بھی خام کا ایک جھگڑا بنایا ہوا ہے. نور بھی ہیں آپ, بشر بھی ہیں, نور ہدایت ہیں اور بشر ایز اے اسپیشیز ہیں. وہ قرآن کا واضح فیصلہ ہے. اے نبی فرما دو انما انا بشر مثلکم, مثلکم سے مراد مرتبے میں نہیں بلکہ اسپیشیز میں. مرتبہ تو پھر کسی فرشتے کا بھی ویسا نہیں ہے. تو جو لوگ نور نور کی رٹ لگاتے ہیں نا, ان کو کہیں کہ وہ والا نور اگر آپ مانیں گے تو نبی علیہ السلام کا مرتبہ کم کریں گے, کیونکہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اور پھر خود ہی آپ لوگ ہمیں شعر سنا رہے ہوتے ہیں فرشتے سے بہتر انسان بننا, مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. جب حضور کی باری آتی ہے تو آپ فرشتوں کی کیٹیگری میں ان کو ڈال دیتے ہیں. کیونکہ دیکھیں صحیح مسلم میں حدیث ہے, اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مٹی سے, جنات کو آگ کی لپٹ سے اور فرشتوں کو نور سے پیدا کیا. اور یہ جو پہلے دو الفاظ ہیں یہ تو قرآن میں سورۃ الحجر میں ہے کہ ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا اور آگ سے پیدا کیا جنات کو. بلکہ سورۃ الرحمن میں بھی ہے خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار. ہاں حدیث میں فرشتوں کے لیے نور کا لفظ ہے. باقی اللہ نور السماوات والارض وہ کچھ اور چیز ہے, وہ فرشتوں والا نور نہیں ہے, وہ اللہ کی شان کے جو لائق ہے, وہ ایک الگ سے ٹاپک ہے. تو بہرحال یہ میں نے تفصیلاً اس لیے جواب دیا کہ یہ کلپ زیادہ لوگوں نے دیکھنا ہے. میں چاہتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کی مبارک شخصیت کے حوالے سے یہ عقائد بھی لوگوں تک پہنچے کہ آپ علیہ السلام کی شخصیت عام شخصیت نہیں تھی. اہل حدیث ایک ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں, دیوبندی بریلوی اور شیعہ دوسری ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں. صحیح بات لوگوں کو بتائی جائے. ابھی اذانیں شروع ہوا چاہتی ہیں, بقیہ کے سوالات انشاءاللہ اذان کے وقفے کے بعد انشاءاللہ. تو بھائی یہ ویڈیو تھی سچ میں کافی زیادہ انٹرسٹنگ تھی, اور مطلب بہت ساری چیز بتائی تھی اس میں نبی کے بارے میں.
تو انہوں نے بتایا تھا مطلب ایک طریقے سے جو مطلب بولا جائے گا تو وہ اللہ ہی تھا. اس کے بعد جو لوگ ہوئے جیسے کہ الگ الگ طریقے کے رہتے ہیں, ان میں سے نبی تھے, تو بولا تھا اس میں کہ ان کا کوشچن تھا کہ گلاب کی جو خوشبو ہے ان کے پسینے سے تھی. انہوں نے کلیئر کیا ایسا کچھ نہیں تھا, گلاب پہلے سے ہی تھا, تو یہ بعد میں ہوئی ہیں یہ چیزیں. لیکن انہوں نے بتایا تھا کہ ان کا جو پسینہ تھا مسک اور عنبر ایسے کر کے 2 خوشبوئیں بتائی تھیں, ان سے زیادہ مہکتا تھا. بہت سارے مبارکباد بتائے تھے انہوں نے کہ پیر پہ ہاتھ لگایا, پیر ٹھیک کر دیا. بارش ہو رہی تھی تو آسمان میں جو بادل تھے انہوں نے بولا کہ ابھی ہمارے گھر ڈوب رہے ہیں تو پلیز ان سب کو بند کر لو. تو انہوں نے ایسے انگلی سے بادل کو ادھر ادھر کر دیا تھا. تو کافی زیادہ انٹرسٹنگ تھا, مجھے نہیں پتا تھا یہ سب چیزیں ہو چکی ہیں, ہو رہی ہیں. کتنا فیکٹ ہے, کتنی سچائی ہے, کتنی ریئلٹی ہے, کتنا سب کچھ ہے, وہ آپ بھائیوں کو زیادہ مجھ سے زیادہ بیٹر پتا ہوگا. اور آپ چاہتے ہیں کہ ایسے اور ویڈیوز بنتے رہیں چینل پہ. اور میں تو دیکھو ایکچولی میرا ایک ہی موٹیو رہتا ہے ہمیشہ سے, میں ہر دھرم کا سپورٹ کرتا ہوں اور میں کسی کے لیے بھی کوئی غلط چیز نہیں بولنا چاہتا, نہ میں بولی آج تک, نہ میں کبھی بولوں گا. سب کو اپنا اپنا جینے کا حق ہے, سب کو اپنے طریقے سے اپنی واقعہ رکھنے کا بھی حق ہے. ایسے ہی الگ الگ, جیسے میں اس سے پہلے سکھ ویڈیوز بناتا تھا, میں نے بہت بہادر تھے, بہت سارے گرو نانک دیو جی اور تیگ بہادر جی, بندہ سنگھ بہادر, بہت سارے ان کے جو فریڈم فائٹر تھے ان پہ میں نے ویڈیوز بنائی تھی. اب پسینہ بہت زیادہ ہو گیا ایکچولی گائز, پلیز یار ویڈیو کو لائک کر دیا کرو. میں گرمی میں ایک دم ویڈیو بنا رہا ہوں آپ لوگوں کے لیے. دیکھو فنگر پہ بھی پسینہ آ رکھا ہے, اتنا زیادہ پسینہ ہو رکھا ہے نا یہاں پہ بہت زیادہ. اے سی اور یہ فین وین بند کر کے بنانا پڑتا ہے, نہیں تو آواز آئے گی, آپ کو ساؤنڈ کوالٹی نہیں ملی. تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیا کرو. تو یہ ویڈیو کافی موٹیو تھا, بہت ساری چیزیں بتائی تھیں اس کے اندر. تو آپ پلیز مجھے بتائیں کہ ان ویڈیوز میں کتنی سچائی ہے. ویسے انجینئر محمد علی مرزا بھائی نے بنائی ہے تو وہ ہمیشہ فیکٹ والی بات ہی کرتے ہیں, صرف فالتو والی بات نہیں کرتے. لیکن مجھے آپ لوگوں سے بھی جاننا ہے, تو پلیز مجھے کامنٹ کریں زیادہ سے زیادہ, اور کامنٹ مجھے یہ بھی کریں کہ آپ اور کیسے ریئیکشن ویڈیو چاہتے ہو. تو مجھے آپ کے کامنٹس کا انتظار رہے گا. ویڈیو پسند آئی ہے, تھوڑا لمبا ویڈیو تھا پر نالجبل تھا. ویڈیو پسند آئی ہے لائک کر دینا, اور آپ چاہتے ہیں آپ کو ایسے ریئیکشن ویڈیوز ملتے رہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں, ساتھ ہی بیل نوٹیفیکیشن بھی آن کر لیں جس سے آپ کو اپ کمنگ ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں. اور ملتے ہیں نیکسٹ ایسی اور کسی اچھے ریئیکشن ویڈیو میں. تب تک کے لیے گائز اپنا پیار بنا کے رکھیے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. ٹاٹا بائے بائے, ٹیک کیئر گائز.